चलो अपनी शर्त पूरी करो, कम ऑन। मैं इन सब के सामने तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने कहोगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी मिन्नत करोगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और तुम सारे यूनिवर्सिटी के सामने मुझे किस करोगी, वो भी मेरे होंठों पर। जानती हो ना होंठों पर किस कैसे की जाती है, कैसे शिद्दत दिखाई जाती है। बड़े गुस्से नाक लहजे से वो नैन तारा के होश उड़ा रहा था। प्लीज फरहाद ऐसा मत कहो, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, प्लीज फरहाद। यूनिवर्सिटी के बंद क्लासरूम में नैन तारा फरहाद की मिन्नत समाजत कर रही थी, रो भी रही थी। कहने लगा, जो दूसरा रास्ता तुम्हारे पास बचता है नैन, वो उससे भी ज्यादा भयानक है। जो कुछ मैं करूंगा तुम कहीं की नहीं रहोगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। फरहाद की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि नैन तारा के आंसू भी जैसे उस पर बेअसर थे। वो हाथ जोड़े उसकी मिन्नत कर रही थी, खुदा के लिए मैं सबके सामने बदनाम हो जाऊंगी, जलील हो जाऊंगी, ऐसा कुछ मत करो। वो उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी और वो बेतासुर उसे देख रहा था। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वक्त है नैन, तुम यूनिवर्सिटी में बीच में खड़ी होकर सबके सामने मुझसे इजहारे मोहब्बत करोगी और सबके सामने मुझे किस करोगी, वरना दूसरी सूरत में मैं जो कुछ तुम्हारे साथ होगा सब थूकेंगे तुम पर। गर्म गर्म आंसू नैन तारा की आंखों से बहते कहने लगी, दूसरी सूरत में भी बदनामी और पहली सूरत में भी जिल्लत। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा फरहाद, जिसकी सजा तुम मुझसे यूं ले रहे हो? खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लो। वो तंजिया मुस्कुराया था और कहने लगा था, याद करो नैन, मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही रोया था, यूं ही गिड़गिड़ाया था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया याद आया? ये कहते हुए वो उसकी आंखों में अपनी लहू रंग आंखें गाड़ देख रहा था, जहां सिर्फ नफरत थी, जुनून था, वहशत थी। नैन तारा ने नजरें झुकाई और कहने लगी, तुमने कहा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ना भी दोस्त। फरहाद, मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं होती। फरहाद कहने लगा, 5 मिनट खत्म हो चुके हैं नैन, 5 मिनट बचे हैं। नैन चलो जल्दी से आओ, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ये कहकर उसने नैन तारा की कलाई पकड़ी और यूनिवर्सिटी के बीचों बीच पार्क में खड़ा कर दिया, जहां बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए थे। कोई अपना असाइनमेंट बना रहा था, कोई वैसे बातें डिस्कस कर रहा था, किसी के सेमेस्टर के पेपर होने वाला था। काफी गहमा गहमी थी और गहमा गहमी सी लगी हुई थी जब फरहाद सबके मुतवज्जे करने के लिए कहने लगा, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स अटेंशन प्लीज। सब लोग फरहाद की बात पर मुतवज्जे हुए। फिर वो कहने लगा, नैन आप लोगों के सामने मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। नैन तारा की जान निकली थी। फरहाद नैन तारा से कहने लगा, चलो नैन अब बताओ क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? देखो ना सब सुन रहे हैं। उसकी क्लास के जितने भी क्लास फेलोज थे सभी घेरा डाले खड़े हो गए। दूसरे स्टूडेंट भी उसकी तरफ मुतवज्जे थे। नैन तारा के आंसू बह रहे थे, सबको देख रही थी तो जान निकल रही थी। फरहाद कहने लगा, कम ऑन शुरू हो जाओ। नैन तारा ने अपनी आंखें बंद की। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। अब ये रास्ता भी बदनामी से भरा हुआ था। जानती थी कि इस बात का नतीजा क्या निकलेगा, मगर बेहद मजबूर थी। पूरी यूनिवर्सिटी के सामने फरहाद से कहने लगी कि फरहाद, विल यू मैरी मी? आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं सबके सामने तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहती हूँ। ये कहते हुए बंद आंखों से उसने सबके सामने फरहाद के होंठों पर अपने लब रख दिए और नैन तारा को लग रहा था जैसे वो जिल्लत की अताह गहराइयों में गिर गई हो। मगर अगले ही लम्हे फरहाद ने उसे धक्का दिया था और कहने लगा, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम जैसी बेशरम लड़की से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता जो सबके सामने ऐसी घटिया हरकतें करे। आई हेट यू नैन तारा। ये कहकर वो जा चुका था। सब लोग नैन तारा का मजाक उड़ाने लगे। ये ऐसी बेशरम लड़की है, कैसी घटिया हरकतें करती है लड़कों के साथ, खुलेआम ऐसी बेहयाई कर रही है। वो कुछ नहीं बोली। कई लोगों ने उसकी वीडियो बनाई थी लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो तेजी से भागते हुए अपने घर गई थी। जैसे ही घर में दाखिल हुई सीधी अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। जो कुछ वो करके आई थी उसे पता था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। उसका बाप तो शायद शर्म से मर जाता। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए जल्दी से अपने आंसू साफ किए। रोते रोते ही वो सो चुकी थी कि वो रात के अंधेरे में घर से निकल जाएगी और खुदकुशी कर लेगी। नहीं जी सकती थी वो ऐसी जिंदगी। उसे नहीं पता था कि फरहाद उसके साथ ये सब भी कर गुजरेगा। 1 महीने बाद उसकी शादी थी और जो कुछ वो मजबूरन यूनिवर्सिटी में करके आई थी यकीनन किसी ने वीडियो बना ली होगी, और अगर वो वीडियो वायरल हो गई तो उसका मंगेतर उससे शादी नहीं करेगा और ये सब उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उसके वालिद और उसके घर वाले बहुत इज्जतदार लोग थे, नहायत शरीफ, और एक शरीफ घराने के लिए ऐसी बात मर जाने के मुतरादिफ होती है।
بہتر تھا کہ وہ خود ہی مر جاتے۔ فرحات اس کی تذلیل کرنا چاہتا تھا، اسے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا تھا، اور وہ کر چکا تھا، لیکن وہ اس رسوائی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی، اسی لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اور اس کی والدہ بار بار کہہ رہی تھی کہ نینتارا تمہیں ہوا کیا ہے؟ جب سے یونیورسٹی سے آئی ہو کچھ بھی نہیں کھا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے امی، میں بس سونا چاہتی ہوں، میرے سر میں درد ہے۔ اس کی والدہ جا چکی تھی۔ چھوٹی بہن نینتارا کے لیے چائے بنا کر لائی، اس کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی، لیکن وہ اس کی باتیں غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ پھر کہنے لگی اوہ اپیا، آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر کیسی کیسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں؟ ایک تو یہ لڑکیاں بھی احتیاط نہیں کرتی۔ اس کی بات میں جیسے نینتارا کے اندر سے جان نکال لی تھی۔ نینتارا نے بہن کو موبائل چھین کر دیکھا، مگر اس کی بہن کوئی اور ہی ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور اسے لگا کہ ابھی کچھ دیر بعد ہی یونیورسٹی میں رونما ہونے والا واقعہ شاید کسی بھی پل وائرل ہو جائے گا۔ نینتارا نے کہا رائمہ تم جاؤ، میرے سر میں بہت شدید درد ہے، مجھے سونا ہے۔ رائمہ کمرے سے چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ زندگی اس کو یہ رنگ بھی دکھا سکتی ہے۔ اس کا قصور کوئی اتنا بڑا تو نہیں تھا۔ رات کو 12 بجے اس کے گھر میں سناٹے کا راج تھا، سب سو چکے تھے۔ اس کی چھوٹی بہن رائمہ بھی اس کے برابر میں بیڈ پر سو رہی تھی، جب وہ چپ چاپ اٹھی اور کالی چادر سے خود کو لپیٹ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ سوچ چکی تھی کہ اپنی زندگی کو ختم کر لے گی، اپنی وجہ سے اپنے گھر والوں کی ذلت کو موت مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جو بدلہ فرحات نے اس سے لیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے دبے پاؤں گھر کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ گلیاں سنسان پڑی تھیں اور وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ مین روڈ پر پہنچ کر اس نے سامنے سے گزرنے والا رکشہ روکا۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر رکشے والا بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا جی باجی جی کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نیٹی چٹی کے پل پر جانا ہے۔ رکشے والے نے کرایہ بتایا۔ نینتارا رکشے میں بیٹھ گئی تھی، ابھی بھی بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کرنا۔ رکشے والا بار بار اسے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنا چہرہ چھپا لیتی، کبھی آنسو صاف کرنے لگتی۔ رکشے والا اسے پل پر اتار کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ نینتارا کہنے لگی آپ جا سکتے ہیں، میں نے کرایہ آپ کو دے دیا۔ وہ کہنے لگا برا نہ منانا، لیکن بیٹا اس وقت تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کچھ بھی کر رہی ہوں، آپ سے مطلب، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ رکشے والا کاندھے اچکاتا اپنے رکشے میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پل کے نیچے کود گئی۔ لگی شرط؟ نینتارا نے فرحات کا ہاتھ اپنے سامنے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لگ گئی شرط، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ سوچ لو نین، یہ نہ ہو کہ شرط پوری کرنے کے بعد تم اپنی بات سے مکر جاؤ۔ فرحات نے دوبارہ سے اسے کہا تھا۔ ارے نہیں، مجھے پتا ہے تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ نینتارا کو جیسے یقین تھا۔ وہ کہنے لگا آسان مشکل کو رہنے دو، بس یہ بتاؤ کہ اگر میں نے تمہارا پیپر کلیئر کروا دیا اور تم پاسنگ مارکس بھی دلوا دیے تو کیا تم مانو گی میری شرط؟ ابھی تک فرحات نے اسے شرط نہیں بتائی تھی، اور بنا سن کے ہی وہ کہنے لگی ہاں مانوں گی۔ وہ کہنے لگا مجھے یقین نہیں ہے تم پر۔ نینتارا کہنے لگی فرحات کیا ہو گیا؟ ہم پچھلے 3 سال سے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، میں نے آج تک کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا پھر بھی۔ اس نے ایک خالی پیپر اس کے سامنے رکھا اور کہنے لگا یہاں سائن کرو۔ پھر میں بھی سائن کر دیتا ہوں، اور پھر میں لکھ دوں گا کہ تم میری شرط پوری کرو گی۔ اگر میں نے تمہیں پیپر سے پاس کروا دیا تو تم میری شرط پوری کرنے کی پابند ہوگی۔ وہ کہنے لگی اور اگر تم ہار گئے فرحات تو کیا کرو گے؟ کیا تم میری شرط مانو گے؟ نینتارا نے پوچھا۔ فرحات کہنے لگا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بڑی حقارت سے نینتارا نے فرحات کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی تم یونیورسٹی میں سب اسٹوڈنٹس کے سامنے میرا سینڈل اتارو گے اور اپنے سر پر مارو گے کہ تم ہار گئے۔ بتاؤ منظور ہے؟ وہ اپنی شرط بتا چکی تھی، لیکن فرحات نے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ اس نے کیا شرط رکھی ہے۔ کچھ پل تو وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی اب اپنی شرط بتاؤ۔ مگر وہ کہنے لگا وہ بھی بتا دوں گا، پہلے سائن کرو۔
دونوں نے اس خالی پرچے پر سائن کر دیا تھا۔ نین تارا کو یقین تھا کہ فرحاد کبھی بھی اسے پیپر سے پاس نہیں کروا سکتا، کیونکہ پیپر ویسے بھی آؤٹ آیا تھا اور بہت گندا ہوا تھا۔ اسے تو 10 نمبر کی بھی امید نہیں تھی، پاس ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال سوچ چکی تھی کہ اس بار اسے گھر والوں سے بڑی ڈانٹ پڑے گی، لیکن اسے پرواہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ منگنی ہو چکی تھی۔ جواد اس کے والد کے دوست کا بیٹا تھا اور انگلینڈ میں جاب کرتا تھا۔ جواد کے والدین آ کر نین تارا کو جواد کے نام کی انگوٹھی پہنا گئے تھے اور 1 مہینے کے بعد اس نے واپس آنا تھا اور پھر اس کی شادی جواد سے ہونے والی تھی۔ اسے اس لیے بھی پرواہ نہیں تھی کہ اگر رزلٹ اچھا نہیں بھی آیا تو بھی کوئی بات نہیں، 1 مہینے بعد تو ویسے بھی شادی ہی ہونی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی ہے، یا پھر فرحاد کون سا بدلہ اور نفرت کا طوفان سینے میں رکھے ہوئے ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین اس وقت آیا جب اس کا رزلٹ آیا۔ نین تارا سب پیپرز میں پاس تھی اور جو پیپر اس کا سب سے برا ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ اچھے نمبر آئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے برجستہ فرحاد کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ فرحاد اسے کون سی شرط منوانے والا ہے، بس وہ خوش تھی کہ وہ پاس ہو چکی ہے۔ جیسی کلاس ختم ہوئی فرحاد سے کہنے لگی، بتاؤ کیا کھلاؤں تمہیں، اور یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیا کیسے؟ نین تارا کو تجسس ہوا۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ نہیں کھانا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں یاد ہے تم نے کیا کہا تھا، تم میری شرط مانو گی؟ وہ کہنے لگی، ہاں نا، تم یقیناً کچھ کھانے پینے کو ہی مانگو گے، بتاؤ مجھے کیا کھاؤ گے؟ وہ اپنی ہی ترنگ میں بول رہی تھی۔ فرحاد کہنے لگا، میں چاہتا ہوں پوری یونیورسٹی کے سامنے تم میرے ہونٹوں پر کس کرو۔ یہ سننا تھا کہ نین تارا کو پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر اسے اس قدر شدید غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس قسم کی بات مجھ سے کرنے کی؟ وہ کہنے لگا، ٹھنڈی ہو کر بات کرو، مجھ سے اتنی زیادہ اکڑ اور اتنا زیادہ غصہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ کیا کہا تھا تم نے کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو تم میری شرط مانو گی؟ بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی، وہ خود بھی بے تحاشا غصے میں تھا۔ تو کہنے لگی، میں تمہاری شرط کسی قیمت پر نہیں مانوں گی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے گھٹیا انسان نکلو گے۔ جاؤ، میں نہیں کرتی تمہاری شرط پوری، تمہیں مجھے فیل کروانا ہے، تم کروا سکتے ہو۔ اس سے پہلے کہ نین تارا کلاس روم سے نکلتی، فرحاد نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور پھر جیب سے پیپر نکال کر اس کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا، باہر جانے سے پہلے یہ پڑھ لو۔ وہ پیپر نین تارا کے منہ سے لگ کر زمین پر گرا۔ جیسے ہی اس نے پیپر اٹھا کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا جس پر نین تارا کے دستخط تھے اور فرحاد کے بھی۔ کہنے لگا، کبھی تم نے میری بات نہیں مانی اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے سامنے وہ نہیں کیا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تو 1 مہینے بعد شادی والے دن یہ نکاح نامہ میں تمہارے شوہر کے سامنے رکھ دوں گا۔ تم میری بیوی ہو، اس لیے نکاح پر نکاح تو کر ہی نہیں سکتی۔ نین تارا کے تو ہوش اڑ رہے تھے۔ کہنے لگی، تم نے اس لیے مجھ سے سائن کروایا تھا؟ میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ وہ کہنے لگا، تم نہ مانو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارا شوہر ضرور مان جائے گا، تمہاری بارات واپس چلی جائے گی اور اتنی بڑی بدنامی کے بعد تمہارا باپ یقیناً مر جائے گا اور تمہاری ماں بھی زندہ نہیں رہے گی اور ذلت کی زندگی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ تمہارے پاس یہی 2 راستے ہیں نین، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتی ہو۔ نین تارا کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس قدر گھٹیا نکلے گا۔ اس وقت نین کا دماغ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے نین تارا۔ نین تارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اگر نکاح نامہ اس کی شادی کے موقع پر دکھایا جاتا تو یہ کوئی تصدیق نہ کرتا کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اس کی بارات واقعی واپس چلی جاتی۔ اس کا رو رو کر فرحاد کی منت سماجت کی، لیکن اس نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اب اس کے پاس یہی ایک راستہ تھا۔ جیسے ہی وہ پل کے نیچے کودی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی زور سے پکڑا۔ وہ پوری کی پوری لٹک چکی تھی، لیکن اس کی کلائی کسی کی مضبوط گرفت میں تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ کہنے لگا، پاگل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم چلو اوپر آؤ، اپنا دوسرا ہاتھ پی لو۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میرا ہاتھ چھوڑو، تمہیں کس نے کہا ہے میری جان بچاؤ؟ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے مرنا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ اس شخص نے وہاں سے لٹک کر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے اوپر کھینچ لیا۔ بجائے نین تارا اس کی شکر گزار ہوتی، اس لڑکے نے اسے حرام موت مرنے سے بچایا۔
وہ اسے فوراً سے مکے مارنے لگی، کہنے لگی کہ جاؤ یہاں سے، تم کون ہوتے ہو مجھے بچانے والے؟ اس نے مجبوراً نین تارا کے دونوں بازو پکڑے اور جھنجھوڑ کر رکھ دیے۔ کہنے لگا حرام موت، مرنا چاہتی ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں مرنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہیں کیا لگے، مجھے نہیں جینا تو بس نہیں جینا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، تم کیوں اپنی جان لینا چاہتی ہو، لیکن دیکھو یہ سب حرام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی تو پھر اور کیا کروں، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ نوجوان کہنے لگا مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نین تارا کو یہ مناسب نہیں لگا کہ وہ سچ بتائے۔ کہنے لگی میں غریب گھرانے کی لڑکی ہوں، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرا کوئی نہیں ہے، چچا چچی کے پاس رہتی ہوں، لیکن آج رات نہ بھاگتی تو چچی میری شادی ایک بوڑھے شخص سے کرا دیتی، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے مجھے بھاگ کر یہاں پر آ کر خودکشی کرنی پڑی۔ وہ نوجوان کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، پھر تمہارے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ نین تارا نے سوچا کہ شاید زندگی کو جینے کا موقع دینا چاہتے ہیں، اسی لیے شہریار شاہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ پتہ نہیں وہ نوجوان اس کے ساتھ کچھ غلط ہی نہ کر دے، لیکن شکل سے شریف لگ رہا تھا، کافی سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کہنے لگا میں یہیں سے گزر رہا تھا جب میں نے تمہیں پل کے پاس کھڑے دیکھا، مجھے لگ رہا تھا تم یہی کارنامہ سر انجام دینے لگی ہو۔ دیکھو برے حالات سے بچنے کا یہ طریقہ بزدل لوگ اپناتے ہیں جو تم اپنانے جا رہی تھی۔ 15-20 منٹ کی مسافت پر گاڑی ایک بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور فوراً ہارن بجنے پر مین دروازہ چوکیدار نے کھول دیا۔ گاڑی جیسے ہی پوسٹ پر کھڑی ہوئی، شہریار خود گاڑی سے اترا تھا اور پھر دوسرا دروازہ کھول کر اس نے نین تارا کو بھی نیچے اترنے کے لیے کہا تھا۔ وہ نیچے اتری لیکن اندر جانے سے گھبرا رہی تھی۔ شہریار جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی بوڑھی دادی بیٹھی ہاتھ میں سٹک پکڑے ماتھے پر بل ڈالے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی یہ وقت ہے تمہارا گھر آنے کا، ادھر آؤ ذرا، تمہارے میں کان کھینچتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے نین تارا کو دیکھا تو حیرت سے ان کا سینے تک ہاتھ گیا۔ کہنے کی شہریار یہ لڑکی کون ہے، کہیں تم اس سے نکاح کر کے تو نہیں لے آئے؟ یہ سن کر نین تارا حیران ہوئی تھی۔ شہریار کہنے لگا تو اور کیا، میں اس سے نکاح کر کے ہی تو اسے لایا ہوں۔ میں نے کہا ویسے تو آپ کے لیے مجھے کوئی بھی پکی ملازمہ نہیں مل رہی، جس طرح کا آپ کا مزاج ہے آپ کی کسی سے نہیں بنتی، جو ملازمہ رکھو آپ 4 دن بعد نکال دیتی ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، یہ گندی رہتی ہے، اس کے ہاتھ گندے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس جھنجٹ سے ہی خلاصی پالوں تو بہتر ہے۔ اب یہ میری بیوی ہے اور یہ آپ کو سنبھالے گی، اس کی آپ چھٹی کروا دیں تب بھی اس کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر وہ کہنے کی بے غیرت بے شرم، تم نے نکاح کر لیا، لڑکی کو بھی لے آئے، مجھے کہتے تو میں دھوم دھام سے تمہاری شادی کرتی۔ وہ کہنے لگا اتنی زحمت کون کرے، پہلے رشتہ پسند کرو، پھر منگنی کرو، پھر اس کے بعد شادی پر خرچہ کرو، میں نے سوچا شارٹ کٹ کر لینا چاہیے، بہتر ہے۔ نین تارا کو تو شہریار کی بات سن کر حیرانی رہ گئی تھی۔ پھر وہ ہنستے ہوئے اپنی دادی کے پاس گیا اور کہنے لگا نہیں کی میں نے شادی، یہ لڑکی آپ کی کیئر ٹیکر ہے، بڑی مشکل سے اس کو ڈھونڈ کر لایا ہوں، آج کے بعد یہ آپ کا خیال رکھے گی، اور دادی آپ اسے تنگ نہیں کریں گی، یہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ آپ نے بنا کر رکھنی ہے، غریب بھی ہے اور ضرورت مند بھی۔ منٹوں میں وہ لڑکا اس کا مسئلہ حل کر چکا تھا۔ نین تارا دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے اس کی دادی کے پاس آئی تھی، جو اسے ماتھے پر بل ڈالے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی اے لڑکی تم مجھے سچ بتاؤ، کیا اس نے تم سے شادی تو نہیں کی، تم سے نکاح تو نہیں کر کے لایا نا؟ نین تارا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شہریار کہنے لگا دادی آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے تم پر تو رتی برابر بھی اعتبار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے تم پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں ہے، تم دو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ پھر نین تارا کو سر سے پیر تک دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی، صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے لیکن آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ کہنے لگی دکھنے میں تو تم کہیں سے ملازمہ نہیں لگ رہی، اچھے خاصے مہنگے کپڑے پہن رکھے ہیں، سچ سچ بتاؤ لڑکی کہ قصہ کیا ہے، کیا سچ مچ تم دونوں نے نکاح تو نہیں کر لیا؟ دیکھو میں اس طرح کی شادی کے بہت خلاف ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، یہ میرے کچھ نہیں لگتے، ہم نے نکاح نہیں کیا، میں تو گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ پھر وہی داستان نین تارا نے شہریار کی دادی کو بھی سنائی جو شہریار کو سنائی تھی۔ بہرحال اس کی دادی کافی تیز قسم کی خاتون تھی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، دیکھو تمہیں میرے ہر کام کو اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، تم صاف ستھری لڑکی ہو اسی لیے میں تمہیں رکھ رہی ہوں، تم میرے کمرے میں ہی سویا کرو گی۔ شہریار کہنے لگا دادی اماں اتنا بڑا گھر ہے، کم از کم اسے رات کو تو بخش دیں، اسے گیسٹ روم میں شفٹ کروا دیتے ہیں۔ شہریار کی بات سن کر اس کی دادی نے اس کا کان پکڑا تھا۔ کہنے لگی مجھے ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے یہ لڑکی صرف میرے ساتھ رہے گی، رات کو الگ کمرے میں نہیں سوئے گی،
ہو سکتا ہے واقعی تم دونوں نے نکاح کیا ہو اور رات کو تم دونوں... جو بات شہریار کی دادی نے جنت بیگم نے کہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ نین تارا تو جیسے زمین میں دھنسنے لگی تھی۔ اس کی دادی کس طرح سے ایسی بات کہہ سکتی ہے؟ کتنا تو یقین دلا دیا کہ نکاح نہیں ہوا۔ جنت بیگم نین تارا کو اپنے کمرے میں لے گئی، پھر اسے بتانے لگی کہ اس نے کس وقت کون سی دوائیاں کھانی ہیں، صبح ناشتے میں کیا کھاتی ہیں، دوپہر کو کیا کھاتی ہیں، رات میں کیا کھانا پسند کرتی ہیں۔ نین تارا چپ چاپ ان کی ساری بات سنتی رہی۔ پھر جنت بیگم کہنے لگی، یہاں میرے پاس بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ وہ چپ چاپ لیٹ گئی، لیکن آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ ایک لیٹر وہ لکھ کر آئی تھی جس میں لکھا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ ڈھونڈے کیونکہ وہ خودکشی کرنے جا رہی ہے۔ لیکن سوچ میں ابھی بھی یہی تھا کہ پتہ نہیں صبح جب سب اٹھیں گے تو کیسی قیامت سب پر ٹوٹے گی۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ جواد کو جب وہ انکار کریں گے تو وہ کیا سوچے گا؟ فرحات نے تو اس سے جینے کا حق تک چھین لیا تھا۔ قصور کیا تھا اس کا؟ بس یہی کہ جب جواد سے رشتہ پکا ہونے پر نین تارا نے سب کلاس والوں کو مٹھائی کھلائی تھی، تبھی فرحات اسے الگ کلاس میں لے گیا تھا اور کہنے لگا، تم کیسے کسی اور سے منگنی کر سکتی ہو؟ نین تارا تو اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی، کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ فرحات اچھا لڑکا نہیں تھا، نین تارا جانتی تھی، اور اس کی فرحات کے ساتھ کوئی بہت زیادہ دوستی بھی نہیں تھی، بس ایک گروپ تھا جس میں وہ بھی شامل تھا۔ اسی لیے اسائنمنٹ بناتے ہوئے یہ کوئی لیکچر سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے سنجیدہ ہے۔ یوں بھی اس کا تعلق بدماش لڑکوں سے بھی تھا۔ نین تارا کو وہ اچھا تو نہیں لگتا تھا، لیکن گروپ میں شامل تھا، اسی لیے اس سے بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ لیکن جب اس نے یہ کہا کہ تم رشتے سے انکار کرو کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو نین تارا نے اسے بہت ذلیل کیا تھا کہ میں تم جیسے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میرا منگیتر بہت اچھا ہے اور میرے ماں باپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس دن تو فرحات خاموشی سے چلا گیا۔ 3-4 دن یونیورسٹی واپس نہیں آیا، لیکن جب آیا تو کہنے لگا، میں سمجھ گیا ہوں کہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، لیکن ہم ویسے ہی دوست رہیں گے جیسے رہتے ہیں۔ نین تارا کو یہ سن کر پہلے تو حیرت ہوئی، پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ حقیقت کو مان ہی گیا ہے تو اچھی بات ہے۔ پھر اس بات کو نین تارا 4 مہینے گزر گئے۔ اس کو تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فرحات اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کرے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سو چکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو جنت بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ جب اسے اٹھ کر بیٹھتے دیکھا تو کہنے لگی، بیٹا تم بھی نماز پڑھ لو۔ نین تارا بھی وضو کر کے آ کے نماز پڑھنے لگی۔ پھر اس نے نہار منہ میڈیسن جنت بیگم کو دی۔ پھر کچن میں آ گئی، سارے کیبنٹ کھول کر دیکھنے لگی کہاں کیا پڑا ہے۔ پھر جنت بیگم کے لیے ناشتہ بنایا۔ پہلی بار انہوں نے ناشتہ بڑے دل سے کیا تھا۔ کہنے لگی، بیٹا تمہارے ہاتھ میں تو بڑا ذائقہ ہے، بڑا مزے کا آملیٹ بنایا ہے تم نے۔ پھر اس سے پوچھنے لگی، تمہاری چچی کیا تم پر بہت ظلم کرتی تھی؟ نین تارا سے جھوٹی کہانیاں سناتی رہتی تھی، کیا کرتی؟ سچ بتاتی تو سچ بہت تلخ تھا اور بہت کڑوا تھا۔ جیسے ہی 8 بجے جنت بیگم نین تارا سے کہنے لگی، بیٹا جا کر شہریار کو جگا دو، یہ کمبخت نہ الارم سے اٹھتا ہے اور نہ ہی کسی اور شور شرابے سے، اس کے کان کے پاس ڈھول بھی بجا دو تو یہ نہیں اٹھتا۔ دیکھو لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کمرے میں جانا، اس کا بازو پکڑنا اور بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دینا، پھر اٹھے گا یہ سن کر نین تارا کو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک لڑکے کے کمرے میں جا کر پھر اسے جگانا غیر مناسب سی بات لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، ایسا کریں آپ اٹھا دیں، میں یوں کسی کے کمرے میں نہیں جاتی۔ وہ کہنے لگی، ارے بے فکر رہو، کچھ نہیں کہتا، گھوڑے گدھے بیچ کر سوتا ہے، ویسے بھی میرا پوتا بہت شریف ہے۔ پتہ نہیں وہ کیوں نین تارا کو بھیج رہی تھی۔ جب وہ ان کے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے کا کمرہ شہریار کا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر دروازے کا نوب گھما کر دیکھا تو دروازہ کھل گیا تھا اور وہ آڑا ترچھا بیڈ پر منہ کھولے سو رہا تھا، واقعی جیسے سارے گدھے گھوڑے بیچ چکا ہو۔ نین تارا نے پہلے اسے آواز دی، سنیے آپ کی دادی کہہ رہی ہیں اٹھ جائیں، لیکن اس کے تو خراٹوں میں بھی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ ہلکے خراٹے لے کر بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ نین تارا نے تھوڑا سا بلند آواز میں کہا، دیکھیں آپ کی دادی کہہ رہی ہیں آپ اٹھ جائیں، لیکن پھر بھی وہ ہلا تک نہیں۔ نین تارا نے اس کا بازو پکڑا اور بری طرح سے جھنجھوڑ دیا، لیکن بجائے کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھتا اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ دادی کیا ہے یار، سونے دینا، یہ کہتے ہوئے جیسے ہی شہریار کی آنکھ کھلی تو پوری کی پوری یکدم ہی کھل گئی، کیونکہ سامنے دادی نہیں تھی، نین تارا تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنی جلدی تو دادی کے کہنے پر بھی نہیں اٹھتا تھا۔ کہنے لگا، آپ یہاں میرے کمرے میں؟
نین تارا شرمندہ سی ہوئی، جیسے کوئی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہو۔ وہ آپ کی دادی نے کہا تھا کہ آپ کو جگا دوں۔ میں نے بڑی شرافت سے آپ کو جگایا تھا، لیکن آپ نہیں اٹھے تھے تو مجبوراً مجھے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑنا پڑا۔ وہ کہنے لگا، میں اٹھ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جھجکتے ہوئے نین اس کے کمرے سے فوراً باہر جا چکی تھی۔ اس نے شہریار کے لیے بھی ناشتہ تیار کیا۔ گاہے بگاہے نظریں شہریار نے اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ خاصی مطمئن سی لگ رہی تھی۔ جنت بیگم کو چائے دینے لگی تو اچانک جنت بیگم کے ہاتھ لگنے سے چائے چھلکی تھی، ان کے ہاتھ پر گر چکی۔ وہ ہڑبڑا کر فوراً اپنے دوپٹے کے کونے سے ہی ان کا ہاتھ صاف کرنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ مطمئن سا ہوا تھا کہ یہ لڑکی اس کی دادی کا ٹھیک سے دھیان رکھے گی۔ اس کے بعد شہریار آفس جا چکا تھا اور سارا دن نین تارا جنت بیگم کے ساتھ رہی۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنی جوانی کے، پھر اپنے ماں باپ کے پرانے قصے سناتی۔ کچھ بتاتے بتاتے ان کی آنکھیں بھیگ بھی جاتی۔ نین کو بھی ان کی باتیں سن کر اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے تھے، مگر وہ فوراً انہیں چھپا گئی تھی۔ یوں ہی وقت آگے بڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ اس گھر کے ہر ایک کونے سے واقف ہو چکی تھی۔ وہیں جنت بیگم کو بھی یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی واقعی میں کیئر ٹیکر بن کر آئی ہے۔ اس کا تو ان کے پوتے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اسی لیے انہوں نے نین کے لیے گیسٹ روم کا دروازہ کھلوا دیا۔ وہ پہلی بار تھا جب وہ اپنے ایک الگ کمرے میں آئی تھی، جہاں پر اس کے ناپ کے کپڑے بھی پہلے سے رکھے گئے تھے۔ بیڈ پر آ کر لیٹی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بار بار جی چاہ رہا تھا کہ وہ واپس پلٹ جائے، مگر واپسی کے سارے دروازے تو وہ خود ہی بند کر آئی تھی۔ اب تک تو وہ ویڈیو نہ جانے کہاں کہاں پر پہنچ چکی ہوگی، اور اس کے ماں باپ۔ وہ سوچ کر ایک گہری سانس خارج کر گئی کہ نہیں، ان سب کی نظروں میں مر چکی ہوں، اور بس یہی بہتر ہے۔ وہ تھوڑی دیر کمرے میں سونے کے لیے لیٹ چکی تھی جب اس کی آنکھ بادل گرجنے سے کھلی۔ ہڑبڑا کر وہ اٹھ بیٹھی۔ کھڑکی سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ باہر ہلکا طوفان آیا تھا اور ساتھ گرج چمک کے بارش بھی ہونے لگی تھی۔ نین جلدی سے بستر سے اٹھی۔ اس گرمی میں ہونے والی بارش تو جیسے رحمت بن کر آئی تھی۔ مٹی کی خوشبو نے نین تارا کو مچلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دوپٹے کو وہیں بیڈ پر چھوڑتی فوراً باہر نکل آئی اور بارش میں بھیگنے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی پانی کی بوندیں اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ بارش کے پانی میں وہ اچھلتی کودتی مستی کر رہی تھی کہ جب بارش ہوتی دیکھ شہریار بھی ہاتھ میں کافی کا مگ لیے باہر نکلا تھا، تو اس بارش کو انجوائے کرنے والا تھا۔ آج اس کا آفس میں کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ جلدی گھر آ چکا تھا، مگر صحن میں کھڑی نین کو دیکھ کر اس کی نظریں وہیں پر رک چکی تھی۔ وہ اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ نین تارا کو تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ گھر میں اکیلی ہے، ابھی شہریار گھر نہیں آیا ہوگا، مگر اسے کہاں خبر تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کے پیچھے کھڑا اسے ہی گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ شہریار کی نظریں اس کے وجود پر پڑ چکی تھی۔ پہلی بار تھا جب وہ کسی لڑکی کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں نین کے گیرے بالوں پر جانے لگیں اور پھر اس کا بھیگا وجود، اس کے کپڑے اس کے وجود سے چپک چکے تھے۔ وہ اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی۔ جب شہریار کے دل میں کچھ ہونے لگا، تبھی نین نے جیسے ہی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، اپنے سامنے کچھ فاصلے پر شہریار کو کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا چکی تھی۔ جھٹ سے اس کا ہاتھ اپنے سینے کی جانب گیا۔ گڑبڑاتے ہوئے وہ خود کو کچھ ڈھانپنے لگی، اور اس کے پاس تو اس کا دوپٹہ بھی موجود نہیں تھا، جو کسی نہ کسی طرح اس کے وجود کو کچھ چھپا ہی لیتا۔ مارے شرم کے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ مجبوراً شہریار ہی شرمندگی سے وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اندر آئی، مگر فرش پر جیسے اس نے قدم رکھا، اس کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ کافی کا مگ لیے شہریار لاؤنج کی جانب جا رہا تھا جب عقب سے نین آ کر اس کے ساتھ لگی تھی۔ دونوں ہی دھڑام سے نیچے گرے تھے۔ پہلے کافی کا مگ ہوا میں اڑتا ہوا تھا اور ساری کافی شہریار پر گری تھی، اور پھر وہ نیچے اور نین تارا اس کے اوپر۔ شہریار ہڑبڑا کر کہنے لگا کہ خود تو تم بھیگی تھی لڑکی، مجھے بھی بھگو چکی ہو۔ مارے شرمندگی کے نین کا تو چہرہ زرد پڑنے لگا۔ کہنے لگی سوری، پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میں تو بس اندر آ رہی تھی۔ وہ جو ہی اٹھنے لگی تو شہریار بھی سیدھا ہو گیا تھا۔ میں بس اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا ایک بار پھر نین کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ پھر سے جا کر شہریار کے اوپر گری تھی۔ دونوں بازو پھیلائے اس کے بازو شہریار کے کاندھوں پر آ گئے۔ بساختہ شہریار کا ہاتھ بھی اس کی کمر پر آ گیا تھا اور دونوں ایک بار پھر سے گر چکے تھے۔ نین کے لب شہریار کے لبوں سے ٹکرائے۔ دونوں کے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ شہریار کو تھوڑا غصہ بھی آ چکا تھا۔ اس لڑکی کو غصے سے خود سے دور فوراً اٹھا چکا تھا۔ اس بار وہ بھی گیلے فرش کی وجہ سے سلپ تو ہوا مگر گرنے سے بچ چکا۔ کہنے لگا کہ کر کیا رہی ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ میں تمہیں یہاں پر اس لیے لے کر آیا تھا
تمہیں میں نے کہا تھا تم دادی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑو گی، اور تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ سارے کپڑے خراب کر دیے میرے، اور میری کافی وہ بھی گرا دی تم نے۔ اس کی بات سن کر تھوڑی بہت نین تارا بھی شرمندہ ہوئی تھی، لیکن پھر کہنے لگی شرم تو آپ کو بھی آنی چاہیے۔ جب ایک لڑکی بارش میں تھوڑا بہت اپنے غم بھلا کر انجوائے کر رہی تھی تو آپ کا کیا حق بنتا تھا کہ آپ کھڑے ہو کر اسے گھور گھور کر دیکھیں؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی کوئی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے جیسے خود کو چھپاتی فوراً کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی، اور شہریار غصے سے کہنے لگا کہ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، خود کو پتہ نہیں کہیں کی حور پری سمجھتی ہو تم سے زیادہ حسین لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں میں نے، سمجھی؟ کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں کوئی اتنا کچا ہوں کہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میں پگھل جاؤں گا؟ وہ ہڑبڑا کر یہ سب کچھ کہتا وہاں سے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کے بعد تو نین تارا اس سے شرمائی ہی رہی تھی۔ رات کو جنت بیگم کے پیروں کا مساج کرنے کے بعد نین تارا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ چکی تھی، اور شہریار بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر آنکھیں بند کرتا تو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نین تارا کا وہ حسین و جمیل وجود آ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کو ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا، مگر دیکھنے کے بعد اس کی خواہش چاہ رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر جا کر نین تارا کو دیکھے اور اس سے سوری کرے۔ غلطی تو اس کی تھی، رات کے 11:15 بج رہے تھے، مگر وہ ہر ایک چیز کو ایک طرف رکھتا اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ کمرے پر ہلکی سی دستک دینا چاہی، مگر دروازہ تو پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے وہ کمفرٹر میں لپٹی بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا گلا گنگارا تو نین تارا ہڑبڑا کر کہنے لگی کون ہے میرے کمرے میں؟ کہنے لگا ریلیکس، میں ہوں شہریار۔ اپنے کمرے میں غیر شخص کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرائی تھی، جھٹ سے بستر سے اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ شہریار اسے یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا ریلیکس نین تارا، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو بس آپ سے سوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو بس ایسے بارش انجوائے کرنے آیا تھا، لیکن آپ کو باہر دیکھ کر یہ سب کچھ ہو گیا، مجھے شاید اور ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور نین تارا اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ گھڑی پر اس نے وقت دیکھا، نیند سے آنکھیں اس کی بوجھل ہو رہی تھیں۔ گھڑی اس وقت رات کے 12 بجانے والی تھی۔ وہ ٹائم دیکھ کر کہنے لگی آئی تھنک آپ معافی مانگنے بھی غلط ہی وقت پر آئے ہیں۔ اس وقت رات کے یہ پہر چل رہا ہے، اور آپ دادی کو پتہ چل گیا نا کہ آپ اس وقت میرے کمرے میں موجود ہیں تو جانتے ہیں نا کیا ہوگا؟ آپ صبح بھی تو سوری کر سکتے تھے۔ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ دھڑلے سے دروازہ کھل گیا۔ جنت بیگم موٹا سا چشمہ اپنی آنکھوں پر ٹکاتی اپنی لاٹھی کے ساتھ کمرے میں وارد ہو گئی تھی۔ شہریار تو بھونچکا سا ہی رہ گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ نین تارا بھی گھبرا چکی تھی۔ وہ دونوں کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی شہریار تم اس وقت اس لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ یعنی میرا شک ٹھیک تھا، تم دونوں کے بیچ کچھ نہ کچھ کھچڑی تو ضرور پک رہی ہے۔ وہ چلائی تھی بس تم نے یہ تو سمجھا ہوگا کہ دادی کا کیا ہے، یہ تو بوڑھی ہے، آج نہیں تو کل مر جائے گی، تبھی تم نے خاندان سے باہر دیکھ کر اس لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ مجھے بتا تو دیتے، میں تمہاری شادی میں شامل ہو جاتی۔ ہائے کتنے ارمان تھے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی دیکھوں گی، مگر تم نے تو سب ختم کر دیا۔ میں جب مروں گی نا تو جا کر تمہارے باپ کو نا تمہاری ساری شکایتیں لگاؤں گی۔ جنت بیگم کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی چلی جا رہی تھی، اور شہریار تو سر پکڑ کر رہ گیا، کہنے لگا کہ ارے دادی جان پلیز بریک پر پاؤں رکھیں، کیا سے کیا بولتی جا رہی ہیں آپ؟ میں تو بس کچھ ضروری بات کرنے آیا تھا۔ نین تارا بھی کافی پریشان تھی کہ آپ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہی ہیں، اب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے بولا تھا، اور جنت بیگم ایک بار پھر کہہ چکی تھی کہ اے لڑکی چلو میرے ساتھ کمرے میں، مجھے تم دونوں کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ وہ بازو سے پکڑ کر نین تارا کو اپنے کمرے میں لے گئی، اور نین تارا بھی ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا۔ جنت بیگم کو اس لڑکی کے روپ میں اپنی بہو دکھائی دینے لگی تھی۔ دل ہی دل میں تو وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ اپنے پوتے کی شادی اس لڑکی سے کروا دیں، کیونکہ اس سے اچھی لڑکیاں انہیں کہیں مل نہیں سکتی تھیں۔ وہیں اپنی دادی کا خیال رکھتا دیکھ کر شہریار کا دل بھی نین تارا پر آنے ہی لگا تھا۔ اس کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بننے لگی تھی، وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک شام جب وہ واپس آیا تو نین تارا اس وقت کچن میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی، اور کچھ دیر بعد ہی وہ سب کے لیے پکوڑے اور چائے لے کر آ گئی۔ سب کو سرو کیا، بیٹھ کر کھایا، اور پھر اپنے کمرے میں کتابیں لے کر چلی گئی۔ شہریار مسکرا کر کہنے لگا دادی آپ کو یہ لڑکی کیسی لگتی ہے؟ جنت بیگم مسکرا کر کہنے لگی بہت اچھی، بالکل خاندانی لڑکی لگتی ہے، میرا بس چلے تو میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں۔ شہریار مسکرا کر کہنے لگا پھر کروا دینا، کس بات کی دیر ہے؟ دراصل مجھے بھی یہ لڑکی اچھی لگنے لگی اور میں چاہتا ہوں کہ یہی آپ کی بہو بنے۔ وہ شرما کر یہ بولا تھا، اور جنت بیگم کہنے لگی ہاں بیٹا، تمہاری آنکھوں میں تو یہ حقیقت میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی جب تم اس لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئے تھے۔
میں تو تمہاری آنکھوں میں تبھی اس کے لیے اپنائیت دیکھ چکی تھی۔ وہ شرماتا ہوا اپنی دادی کی گود میں سر چھپا چکا تھا اور وہ اس کے سر پر ایک تھپڑ مارنے کے بعد اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کہنے لگی میں اس لڑکی سے بات کروں یا تم کرو گے؟ شہریار کہنے لگا نہیں دادو، میں خود اس سے بات کروں گا، پتہ نہیں اس کا کیا جواب ہوگا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو نین تارا اس وقت کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے گئی تھی۔ وہ کچن میں اس کے پیچھے گیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ کہنے لگی کہ بتائیے کیا کام ہے، آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ شہریار نے بغیر تمہید باندھے ہوئے نین تارا کو دیکھ کر کہا تھا دیکھو نین تارا، ہماری ملاقات جن بھی حالات میں ہوئی وہ بات الگ ہے، مگر میں اب تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہیں چاہنے لگا اور دادو بھی تم سے بہت محبت کرتی ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اور میں ایک محرم رشتے میں بن جائیں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اور اس گھر میں بہو بن کر رہو گی؟ یہ نین تارا سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی شاید اب یہی چاہتی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کے ذہن میں فرحات کے الفاظ پہنچ گئے۔ وہ تو فرحات کے نکاح میں تھی اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اور وہ کسی بھی طرح اگر شہریار کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ فوراً وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ مجھے اس نیت سے گھر لا رہے ہیں اور بعد میں میری زندگی کو تنگ کریں گے، کبھی مجھے گھور گھور کر دیکھیں گے، آدھی رات کو میرے کمرے میں آئیں گے اور پھر مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ کر مجھے شادی کی آفر کریں گے، تو میں کبھی بھی آپ کے گھر نہ آتی، ٹھیک ہے، میں اس گھر سے چلی جاتی۔ اس کے یوں رو کر کہنے پر شہریار بھی گھبرا گیا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ گناہ کرنے کو تو نہیں کہا، میں تمہیں نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے تو پھر تم مجھے کیوں چوز نہیں کرتی؟ کیا میں ہینڈسم نہیں ہوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے سپنوں کے شہزادے کے مطابق نہیں ہوں؟ وہ انتہائی معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، اور نین تارا سر جھٹک گئی کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ شہریار بھی خاموش ہو چکا تھا، مگر یہ بات اس کے ذہن میں اٹک کر رہ چکی تھی کہ اس لڑکی کے دل میں ایسا کیا ہے، کچھ تو ہے جو وہ ہم سب سے چھپا رہی ہے۔ وہیں نہ چاہتے ہوئے بھی نین تارا کے دل میں بھی شہریار کے لیے جگہ بننے لگی تھی، وہ بھی اپنے دل میں اس کے لیے محبت محسوس کرنے لگی۔ وہ اپنی دادی کے لیے کچھ لاتا تو اس کے لیے بھی لے کر آتا، اگر کہیں باہر گھومنے جاتا تو اسے بھی زبردستی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک پل کو اس کا جی چاہتا کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں بتا دے، فرحات کی حرکت کے بارے میں بتا دے، لیکن پھر اس ڈر سے چپ ہو جاتی کہ کہیں وہ غصے سے اس کو گھر سے ہی نہ نکال دے۔ ایک شام وہ کچھ ہمت کر کے سوچ چکی تھی کہ چلو شہریار سے نہ صحیح، وہ جنت بیگم سے تو اس معاملے میں ضرور بات کرے گی، وہ تو بالکل اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتی ہیں۔ جنت بیگم کے کمرے میں وہ گئی تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ جیسے وہ باہر آئی تو سامنے لاؤنج میں شہریار ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ جب ہی اسے شور سنائی دیا، وہی شور جو اس وقت مچا تھا جب وہ فرحات کے لبوں پر کس کر رہی تھی۔ کالج کے ایک لڑکے نے اس ویڈیو کو 1 ماہ بعد وائرل کر دیا اور اس وقت یہ ٹک ٹاک پر ٹرینڈنگ میں آ رہی تھی۔ لوگوں نے بہت سے کامنٹس کیے ہوئے تھے، کہا جا رہا تھا کہ آج کل کی بے حیا لبرل لڑکیوں کو دیکھو، کیسے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گندے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اول تو شہریار ایسی ویڈیوز میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظریں نین تارا پر پڑی تو وہ وہیں پر رک چکا تھا۔ نین تارا تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ وہ غصے سے اٹھا اور کہنے لگا، یہ لڑکی، یہ ویڈیو میں وائرل لڑکی کون ہے؟ یہ تم ہو کیا؟ نین تارا اس کے پاس آیا اور نین تارا کو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زمین پر گر چکی تھی۔ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر یہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی اور نین تارا کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ شہریار کہنے لگا، یہ ہے تمہاری حقیقت کہ تم ایسی لڑکی ہو؟ یونیورسٹی میں تم یہ سب کچھ کرتی رہی اور مجھے کیا کہہ رہی تھی کہ تمہیں آزادی نہیں ملی؟ تم چچی چچا کا ظلم سہ رہی تھی؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم لڑکوں کے ساتھ اس قدر فری تھی؟ چھی، مجھے تو گھن آ رہی ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی۔ وہ حقارت سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ روتی چلی جا رہی تھی۔ اسے شہریار کا یہ سب کچھ کہنا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اگر شہریار نے اس پر مزید شک کیا تو وہ مر جائے گی۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، نہیں پلیز، میں اس سب سے بہت دور نکل آئی تھی، میں اسی لیے سب کچھ چھوڑ آئی تھی کہ شاید کسی طرح میں بچ جاؤں، مگر مجھے کہاں پتا تھا
کہ یہ ماضی کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ شہریار کہنے لگا مجھے تمہاری کسی بات پر بھی یقین نہیں ہے۔ مگر وہ روتے ہوئے بولی کہ پلیز میری بات سن لیں، میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کی بدگمانی سہ نہیں پاؤں گی۔ شہریار اس کی طرف ٹوٹے ہوئے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ جب اسے ساری حقیقت بتانے لگی، فرحات کا مذاق کرنا، پھر رشتے سے انکار کرنے کا کہنا، پھر وہ نکاح کا معاملہ، وہ سب کچھ اسے بتا چکی تھی، اور شہریار بھی سنجیدگی سے یہ سب سننے کے بعد صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تو سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا کہ اس فرحات کی تو میں کمینہ کہیں کا، تم پاگل ہو؟ ایسے کسی بھی صفحے پر دستخط کروانے کے بعد تمہارے دستخط کی کاپی وہ نکاح نامے پر لکھ چکے، اور پھر تمہیں لگتا ہے کہ ایسے نکاح ہو جائے گا؟ نہ تم نے مولوی صاحب کے سامنے ایجاب قبول کیا، نہ گواہان موجود تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ تم نے خالی کاغذ پر دستخط کیے، اور وہ دستخط اس نے کاپی کروا کر اس نقلی نکاح نامے پر کیے۔ تمہارے دماغ میں کیا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ تم اسے نکاح مانتی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ تم بچپن سے ہی مسلمان گھر میں رہتی آ رہی ہو۔ پہلے تم کسی کو اور مذہب سے تعلق رکھتی تھی کیا؟ اور 2 مہینے پہلے تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ اسے نین تارا پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، اور شہریار کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اسے اس وقت کس قدر غصہ آ چکا ہے۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی۔ کہنے لگی کہ بس فرحات نے مجھے باتوں میں الجھا دیا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ ویسا ہی سمجھنے لگی۔ میں جانتی ہوں وہ سب کچھ نقلی تھا، مگر اس نے وہ نکاح نامہ ابھی تک اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ کسی کو دکھائے گا تو سب کو یہی لگے گا کہ میرا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ شہریار ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگا تم انتہائی بزدل اور پاگل لڑکی ہو۔ میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دوں گا، اور جس نے اس کو وائرل کیا ہے اس کو بھی میں کیفرے کردار تک پہنچواؤں گا۔ اس کے بعد شہریار نے اپنے دوست کو کال کی جو سائبر کرائم برانچ سے تعلق رکھتا تھا، اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے تمام تر پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ جن لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا تھا انہیں بھی پکڑ لیا گیا۔ وہ یونیورسٹی کا ہی ایک لڑکا تھا جس نے اس ویڈیو کو وائرل کیا تھا۔ یہ ویڈیو نین تارا کے گھر والوں نے بھی دیکھی تھی۔ وہ تو اتنے عرصے سے یہی سمجھ پائے کہ آخر ان کی لڑکی گئی تو گئی کہاں۔ انہوں نے اس لڑکی کو نہیں ڈھونڈا تھا۔ بدنامی کے ڈر سے وہ تھانے رپورٹ درج کروانے بھی نہیں گئے، اور یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی بیٹی مر چکی ہے۔ اور ایک شام شہریار کہنے لگا تم میرے ساتھ اپنے گھر چلو گی اور گھر والوں کو ساری حقیقت بتاؤ گی۔ بزدل لڑکی، کیا تم اپنے گھر والوں کو اتنا بھی اعتماد میں نہیں لے پائی کہ بجائے ان کو حقیقت بتا کر پولیس کو انوالو کرنے کے تم اپنا گھر چھوڑ کر یوں باہر نکل پڑی؟ تم جیسی لڑکیوں کو تو الٹا لٹکا کر ہی چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ سانپوں سے بھرے ٹینک میں ڈال کر بند کر دینا چاہیے، جو بجائے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو حقیقت بتانے کے مرنے کے لیے کنویں اور شہر کھانے کو ترجیح دیتی ہیں، یا بجائے حقیقت بتانے کے یہ سب کرتی ہیں اور مرنے کے لیے زہر اور گولیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں۔ اتنا نہیں ہوتا ان سے کہ اپنے گھر والوں کو حقیقت بتائیں؟ پاگل عورت کہیں گی۔ اس وقت اگر نین تارا کو کسی سے ڈر لگ رہا تھا تو وہ شہریار تھا، جو زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھا گیا اور کہنے لگا بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر؟ اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس کی ماں تو بالکل ہی چند مہینوں میں جیسے جینا ہی بھول چکی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر والہانہ انداز میں اس کو سینے سے لگا کر رونے لگی کہ کہاں چلی گئی تھی تم؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ بس میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ سب کے گلے لگ کر روئے جا رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، اور شہریار ملک جو ایک طرف کھڑا تھا سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب کو حقیقت بتانے لگا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کی بیٹی محفوظ ہے، مگر اس کے ساتھ اس نے غلط کیا ہے، اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جو قدم نین تارا نے اٹھایا تھا وہ غلط تھا، مگر دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ نین تارا گھر واپس آ چکی تھی، مگر جنت بیگم کا دل اداس ہو گیا تھا۔ کہنے لگی تم جاؤ گے مٹھائی کی ٹوکری لے کر آؤ گی، ہم دونوں آ کے تمہارا رشتہ لے جائیں گے، وہی لڑکی میری بہو بھی بنے گی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا شہریار ملک ماضی سمجھ کر بھول چکا تھا۔ اس میں اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہاں،
البتہ اس نے حماقتیں ضرور کی تھیں جس کی سزا وہ اب بھگت چکے تھے۔ چند روز بعد ہی وہ رشتہ لے کر نین تارا کے گھر پہنچے تھے۔ نین تارا کے ماں باپ نے بخوشی اس کا رشتہ شہریار سے طے کر دیا تھا اور پھر کچھ روز بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ وہ دلہن بنی شہریار کے گھر واپس آ چکے تھے۔ جنت بیگم تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنی خاندانی کنگن اتار کر نین تارا کے ہاتھ میں پہنائے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ کنگن مجھے میری ساس نے دیے تھے، پھر میں نے تمہاری ساس کو دیے جو وقت سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، مگر اب یہ تم سنبھال کر رکھنا، جب تمہارے ہاں بہو آئے گی نا تو تم یہی پہنانا۔ یہ سن کر تو نین تارا کی گالیں سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ جنت بیگم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں چوم چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی شہریار کمرے میں آ چکا تھا۔ شہریار کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرا چکی تھی، مگر گھونگھٹ اٹھانے کے بعد کچھ باتیں ہوئیں، محبت کے اظہار ہوئے اور اس کے بعد وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ اجازت طلب نظروں سے وہ اسے دیکھنے لگا۔ جب وہ مسکرا کر اپنی آنکھیں موند گئی، گویا وہ اسے اجازت دے چکے تھے کہ میرے وجود پر صرف اور صرف آپ کا ہی حق ہے۔ وہ بڑی محبت سے اس کے قریب آنے لگا اور اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ وہ پوری رات ان کی یادگار رات بن چکی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی شہریار نے اسے آرام نہیں کرنے دیا تھا۔ آخر کو تھک ہار کر کہنے لگی کہ شہریار اب بس بھی کر دیں، سونے دیں مجھے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کی رات ہی ہے بس جو ہے، اس کے بعد جیسے سب کچھ ختم ہی ہو جائے گا، قیامت نہیں آ رہی کل، ساری زندگی ہم نے ساتھ گزارنی ہے۔ مگر وہ اس کی زلفوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اسے مزید قریب کھینچ کر کہنے لگا کہ کیا کروں، تم سے دور ہونے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ ایک بار پھر وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا اور وہ بھی پگھلتی چلی گئی۔ وہیں دوسری جانب فرحات جو سارے فساد کی جڑ تھا، نین تارا کی زندگی تو برباد کر ہی چکا تھا، مگر مزید کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھا۔ ایک شام اس نے ایک لڑکی کو پھر دھمکی دے کر اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر کہا تھا کہ میرے فارم ہاؤس پر آ کر ملو، اگر تم نہ آئیں تو میں تمہاری ویڈیوز ایڈٹ کرنے کے بعد وائرل کر دوں گا، دیکھنے کے بعد تو ویسے ہی تمہارے ماں باپ سولی پر لٹک جائیں گے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے اس کے فارم ہاؤس پر پہنچ چکی تھی، مگر راستے میں ہی فرحات کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی گاڑی ایک ٹرک سے لگی تھی۔ گاڑی پوری طرح کچلی جا چکی تھی اور آگے سے ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے فرحات کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھی۔ وہ زور سے چلا رہا تھا، کئی گھنٹوں تک چلاتا رہا، جب گاڑی کاٹ کر اسے نکالا گیا، مگر وہ ٹانگوں کے بغیر تھا۔ وہ زندہ تو بچ چکا تھا، مگر اس کی دونوں ٹانگیں بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ صرف اس کا پورا دھڑ بچا تھا، جسے ویل چیئر پر رکھ کر گھر لایا گیا۔ اس کی ماں تو اسے دیکھ کر ہی تڑپ اٹھی تھی۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی اور وہیں پر اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ جبھی فرحات چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے زہر کا انجیکشن دے دو، مجھے مار دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یونیورسٹی کے کافی دوست فرحات سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر سبھی لوگ کانپ کر رہ گئے تھے۔ تب یہ خواہش فرحات نے ظاہر کی تھی کہ میں نین تارا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اسے اسی حالت میں ویل چیئر پر اس کا باپ نین تارا کے گھر لے کر گیا تھا، جہاں وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ نین تارا تو اس کی حالت دیکھ کر ہی کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کا تو اس کی جانب دیکھنے کو بھی جی نہیں کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل چکی ہے، جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔
فرحاد روتا ہوا اسی حالت میں اس کے گھر سے جا چکا تھا، اور نین تارا تو بس یہ منظر دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ شہریار اس کے ساتھ کھڑا تھا، اسے کاندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا گیا۔ اکثر نین تارا یہ سوچتی تھی کہ اگر اس شام شہریار اسے نہ روکتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو اب تک مر چکی ہوتی، اور اگر شہریار کی جگہ کسی غلط ہاتھ لگ چکی ہوتی تو آج